चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। आज जो हमारा टॉपिक है ये बीमा का है, यानी इंश्योरेंस इसको कहते हैं। बीमा का मफहूम और इसकी तारीखी पस मंज़र क्या है, और यानी इंश्योरेंस जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंपनीज पाई जाती हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली देयर हिस्ट्री, हाउ डिड इट ऑल बिगिन। तो इंश्योरेंस का मफहूम ये है कि इंसान को मुस्तकबिल में जो खतरात दरपेश होते हैं, कोई भी इंसान या कोई इंस्टीट्यूशन या इदारा इस बात की जमानत ले लेता है कि अगर फलां किस्म का खास तौर पे माली कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, मैं उसकी जमानत देता हूं कि उस नुकसान को मैं पूरा कर दूंगा, उसकी तलाफी मैं कर दूंगा। तो बीमा का या फिर इंश्योरेंस का आसान मफहूम ये है, कोई इंसान या कोई इदारा इस चीज की जिम्मेदारी लेता है कि अगर आपको किसी चीज का नुकसान होगा तो उस नुकसान की तलाफी, मखसूस नुकसान की तलाफी या फिर उसका जो कंपनसेशन है वो मैं कर दूंगा। तो चाहे वो इदारा हो जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, या चाहे वो कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल हो, कोई अमीर ज़्यादा हो, कोई चौधरी हो, या जो भी जिम्मेदार हो इंशाल्लाह, अगर तो वो ये कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। कुछ लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जमान लेते हैं, तो ये एक किस्म के इंश्योरेंस के मफहूम में शामिल है। ठीक है, इंश्योरेंस के जनरल मफहूम के अंदर ये चीज़ शामिल है कि कोई बंदा इस बात की जमानत दे कि इस चीज़ का नुकसान मैं जिम्मेदार लूंगा। हाँ, अभी उसको क्या मिलेगा इन रिटर्न, वो एक अलग बहस है। इसका आगाज कब हुआ? इसका आगाज 14वीं सदी ईस्वी में, यानी 14th सेंचुरी, क्रिश्चियन एरा। ठीक है, आज 21वीं सदी है, तो 14वीं सदी में आमतौर पे कहा जाता है इसका आगाज हुआ। और बुनियाद क्या बनी? बुनियाद ये बनी थी कि बहरी जहाज वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेकर, आज भी करते हैं। बड़ा आजकल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है प्राइमरली वो शिप्स के थ्रू होती है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा सामान और बहुत ज्यादा सामान आप आराम से इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उसमें होता यह था कि अक्सर तूफान वगैरह आ जाते थे, और कई दफा ऐसा होता था कुछ वजूहात की बुनियाद पर, बाजुकात बहरी कज़ाक होते थे, जैसे पायरेट्स होते हैं, वो लोग क्या करते थे कि वो हमला करते थे और वो लूट मार करके या फिर इस तरीके से जहाज बाजुकात किसी तूफान का शिकार हो जाता था। तो अब जाहिर है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती थी, बहुत ज्यादा पैसे लगाए होते थे, बहुत सा माल होता था। तो माली नुकसान के लिए फिर इसका आगाज किया गया कि इंश्योरेंस कराई जाए। आगाज में एक किस्म का ये फंड ही होता था, आगे भी जैसे जिसका जिक्र आएगा, कि लोगों ने क्या किया कि एक मुख्तलिफ फंड बना लेते थे कि हम उसमें हर महीने या कुछ वक्त के बाद कुछ लोग, ये जितने भी मेंबर्स होते थे उस ग्रुप के, वो उसमें एक पैसा डालते थे। और उसके बाद मकसद ये होता था कि अगर नुकसान हुआ तो उस फंड में से उस नुकसान को पूरा कर दिया जाएगा, और अगर नुकसान ना हुआ तो या तो साल के एंड पे उस फंड को वापस कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा किया जाएगा उसको अगली साल के लिए भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो आजकल ये आपको पता है कि इस तरीके से बड़े मामला होते हैं, खासतौर पे जो गरीब तबके के लोग हैं बाजुकात, वो भी इस तरह के छोटे छोटे उन्होंने फंड्स क्रिएट किए होते हैं। तो वो इंश्योरेंस की एक, आप समझ लें, क्लासिकल किस्म है, टाइप है, पुरानी किस्म है। ओरिजिनली इंश्योरेंस या बीमा जिसको हम कहते थे, उसका आगाज यहीं से हुआ था। मिसाल के तौर पर जैसे रिक्शा यूनियंस, रिक्शा की जो होती हैं यूनियंस होती हैं, और इसी तरीके से आमतौर पे मैंने देखा कि जो हमारा पठान तबका है, पठानों के अंदर ये मैंने बात देखी है कि कई दफ़ा, खासतौर पे जब मैं यूएई में था तो मुझे पता था कि वहाँ पे उन्होंने खासतौर पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते थे, या बेचारे जो ज़रा मुश्किल काम करने वाले थे या कम सैलरीज वाले होते थे, तो जब अल्लाह ना करे कोई नुकसान, और खासतौर पर ड्राइवर्स जो होते थे, वो ये करते थे कि जब कोई नुकसान होता, कोई इस तरह का कोई फाइन पड़ जाता, क्योंकि वहाँ पे फाइन्स बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, और जाहिर है बाज़ औक़ात एक बेचारे की सैलरी कम होती है, फाइन ज़्यादा होते हैं, तो उन फाइन्स को पूरा करने के लिए उन्होंने फंड बनाया होता था, और उसके अंदर उस फंड से वो पूरा कर दिया करते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, और ये इज्तिमाई एक किस्म की, इसके अंदर एक दूसरे की मदद करने का जज्बा इसमें शामिल था। तो आगाज़ ये था, लेकिन बाद में एज यूजुअल जैसे कैपिटलिस्टिक निज़ाम है, तो उसने हर चीज़ को क्या किया, कमर्शलाइज कर दिया, हर चीज़ को उसने उसके ऊपर पैसे लगा दिए, एक बिजनेस बना दिया, और उसमें से जो सरमायादार थे उन्होंने क्या किया, फायदा उठाना शुरू कर दिया। आप देख लें कि कर्जा जो था, कर्जे की बुनियाद की क्या चीज़ थी, किसी की मदद करना, और हमारा दीन भी इस बात का तकाजा हमसे करता है कि जब भी हम कर्जा दें तो उसके पीछे हमारा फंडामेंटल जो थॉट होना चाहिए, या हमारा जो हमारा
ہمارے جذبات ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ کسی کی ہم نے مدد کرنی. وہاں پہ پروفٹ میکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ دوں تاکہ میں اس کو بعد میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں. اسی طریقے سے انشورنس جو تھی اس کے اندر بھی آغاز میں یہی تھاٹ تھا, یہی نیکی کا ایک جذبہ تھا, اسی لیے اس چیز کو غلط نہیں سمجھا گیا بلکہ اچھا سمجھا گیا. لیکن بعد میں آخر کار اس کو ایک کمرشل اور ایک بزنس کے طور پہ بنا لیا گیا, جس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. بعض اوقات انشورنس کمپنیز بھی ایکسپلائٹ کرتی ہیں, اور اکثر اوقات یہی کئی دفعہ جو اس پالیسی اسکیمز کو لینے والے ہیں وہ بھی کمپنیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں مختلف طریقے سے. اب ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں. جو خطرات ہیں ان کے لحاظ سے بیمہ یعنی انشورنس کی کچھ قسمیں کی گئی ہیں. 3 بڑی قسمیں عام طور پہ کی جاتی ہیں. اب ان قسموں کے اندر آبویسلی ڈیٹیل میں بہت سی آپ کو اسکیمز مل جائیں گی, لیکن موٹی موٹی 3 قسم کی انشورنس ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اس کا بنیاد خطرات ہوتے ہیں. پہلی جو ہے جس کو تأمین الاشیاء کہتے ہیں, یعنی گڈز انشورنس, چیزوں کی انشورنس. اور یہ گڈز انشورنس کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جیسے آپ کو نام سے سمجھ آ رہی ہے, یہ بیسکلی مال کے اوپر ہوتی ہے, سامان کے حوالے سے ہوتی ہے. یعنی اگر کسی بندے کا کوئی سامان ہے اور وہ فار ایگزامپل اس کو کسی قسم کا خطرے سے وہ بچانا چاہتا ہے کہ کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے اس کو, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی انشورنس کروا لیتا ہے. کہ اگر فار ایگزامپل یہ گڈز جو ہیں یا پھر یہ جو چیزیں میں بھیج رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی جہاز کی, ہوائی جہاز کی, بحری جہاز ہوائی جہاز میں بھی ایون ٹرانسفر ہوتی ہے, اس میں اندر بھی کارگوز جاتی ہیں, کارگو سروسز ہوتی ہیں. تو اس میں اگر آپ کا کوئی فار ایگزامپل کوئی سامان ہے اور آپ کو خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, اس پہ بہت زیادہ مالیت لگائی ہے, تو آپ اس کو انشور کروا لیتے ہیں, اور اس کی فیس جو ہے آپ کو ایک دینی پڑتی ہے جس کو پریمیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو فیس دیتے ہیں اس کے اگینسٹ, ان گڈز کے اگینسٹ, اس کو پریمیم کہتے ہیں. تو آپ انشورنس کمپنی کو فیس دیتے ہیں اور انشورنس کمپنی پھر اس کی ذمہ دار لگا لیتی ہے, اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہوا تو ہم آپ کے نقصان کو پورا کریں گے. اکثر اوقات جو فیس دی جاتی ہے وہ قسطوں کی صورت میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ون گو میں نہیں دی جاتی, یعنی پوری لمسم نہیں دی جاتی بلکہ اقساط میں دی جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جب گڈز جو ہیں جب چیزوں کی آپ نے انشورنس کروانی ہے تو عام طور پہ انشورنس بڑی چیزوں کی کروائی جاتی ہے. ظاہر ہے چھوٹی موٹی 1,00,000 2,00,000 کی چیزوں کی انشورنس عام طور پہ کم ہی کروائی جاتی ہے. بڑی چیزیں ہوں, مثال کے طور پہ کروڑوں کا یا لاکھوں کا یا اربوں کا سامان ہو, تو اس پہ انشورنس کروائی جاتی ہے. اب کمپنی نے ظاہر ہے وہ پیسے اپنی جیب سے تو نہیں ڈال کے دینے آپ کو, اس نے آپ کے پیسوں سے ہی لینا ہے اور اس میں سے بلکہ اپنا فائدہ بھی نکالنا ہے. تو عام طور پہ کمپنی جو آپ سے پریمیم چارج کرتی ہے وہ جو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے, ہمیں کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے, ہم پہ کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو سکتی ہیں, ان کو سامنے رکھ کے تیار کی جاتی ہے. اور وہ قسطوں کی صورت میں, یعنی آپ کو انسٹالمنٹس کی صورت میں آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے. منتھلی ہو سکتی ہے, سالانہ ہو سکتی ہے, اگین وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ پریمیم عام طور پہ قسطوں کے اندر دیا جاتا ہے, اس لیے عربی زبان میں قسط اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو obviously کمپنی ذمہ داری لیتی ہے, اور اگر فار ایگزامپل کوئی حادثہ نہ ہو اور وہ گڈز جو ہیں, جو اشیاء یا سامان ہے, وہ حفاظت کے ساتھ یعنی اللہ کی طرف سے وہ صحیح جو ہے اپنے مقام اور جگہ پہ پہنچ جائے, تو ظاہر ہے وہ جو پریمیم آپ نے دیا ہوتا ہے کمپنی کو, وہ پریمیم کمپنی کی سارے اس میں بینیفٹ میں جاتا ہے, وہ اس کا ایک قسم کا پروفٹ ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اس میں سے آپ کو کچھ بھی واپس نہیں ملتا. تو آپ کو تبھی فائدہ مل سکتا ہے, یعنی ایک بندے کو تبھی فائدہ ہو سکتا ہے انشورنس کمپنی کا اگر کوئی نقصان ہو. اگر کوئی نقصان نہ ہوگا تو آبویسلی پریمیم آپ کا ضائع ہے. تو یہ عام طور پہ گڈز انشورنس یا پھر آپ سمجھیں تأمین الاشیاء جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں, یہ اس کی قسم ہے. دوسری جو قسم ہے اس کو تأمین المسئولیہ کہا جاتا ہے. تأمین المسئولیہ بیسکلی اس کو انگلش زبان میں تھرڈ پارٹی انشورنس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری, پہلے ہم نے بات کی اشیاء کے اوپر, چیزوں کے حوالے سے, اب ہم بات کر رہے ہیں کسی بندے کے حوالے سے, کہ اگر کوئی ایسا نقصان یا پھر کوئی ایسا نقصان کسی کے ذمے آنے والا ہو
یعنی کسی شخص کے اوپر آئے جس پہ کوئی کوئی شخص جو ذمہ دار بن رہا ہو، تو اس صورت کے اندر تأمین المسئولیہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو سروس انڈسٹری ہوتی ہے اس کے اندر تأمین المسئولیہ ہوتا ہے۔ سروس انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انڈیویجولز انوالوڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی نقصان ہو جائے، فار ایگزامپل میں اس کی ایک آپ کو بڑی سمپل سی مثال ویسے میں نے یہاں سامنے بھی دی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ گاڑی ہے، ایک ڈرائیور ہے، اب ڈرائیور جو فار ایگزامپل روڈ پہ گاڑی جاتا ہے، گاڑی لے کے جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کو گاڑی مار دے، کوئی بندہ اس کے ہاتھوں مر جائے یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اس کے اندر جرمانہ کس کے اوپر عائد ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس بندے کے اوپر جس نے وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ تو انشورنس کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ اس کی ذمہ داری لیتی ہیں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل اس طرح کا مسئلہ ہوا تو آپ کے بہاف پہ اس نقصان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر فار ایگزامپل آپ کوئی بہت ہی سینسٹیو چیز ہے اس پر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سینسٹیو چیزوں کے اوپر اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کے کام کے دوران جب آپ کو ذمہ داری ہے فار ایگزامپل اس کی صفائی کی یا اس کے کام کی، تو اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھوں، آپ اس سروس کے دوران آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور وہ چیز بہت ہی قیمتی ہے جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا، تو ظاہر ہے اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، آپ کے لیے وہ ذمہ داری عام طور پہ قبول کرنا مشکل، تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ظاہرہ کمپنی کو ادا کرنا ہے یا آپ کو خود ادا کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے تأمین المسئولیہ کرواتے ہیں، تھرڈ پارٹی انشورنس کرواتے ہیں، جس کے بہاف پہ آپ کے بہاف پہ جو آپ کے ذمہ ہوتا ہے پیسہ پورا کرنا، نقصان پورا کرنا، وہ پھر کمپنی ادا کرتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے اسے کہتے ہیں تأمین الحیات، اس کو لائف انشورنس کہتے ہیں۔ اس کا تعلق جیسے لائف کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے، جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ کمپنی وہ کیا کرتی ہے، جو بندہ ہے جس کو بیمہ دار کہتے ہیں یا جو انشورنس کروانے والا ہے، وہ کمپنی کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ یہ کرتا ہے کہ اگر مخصوص مدت کے اندر میری وفات ہو گئی تو فلاں اتنی جو رقم ہے تم نے میرے ورثاء کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی عام طور پہ لائف انشورنس کروائی جاتی ہے اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ میرا اگر نقصان ہو گیا، اگر میری موت ہو گئی اس ٹائم سے پہلے، تو اتنی رقم آپ کو کیا کرنی ہے؟ مجھے ادا کرنی۔ بعض بعض اوقات یہ مخصوص مدت تک ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ لائف ٹائم ہوتی ہے، یعنی یہ جو لائف انشورنس ہے بعض اوقات یہ مخصوص مدت تک ہوتی ہے، یعنی مخصوص وقت تک کے لیے، اور بعض اوقات کیا ہوتی ہے؟ لائف ٹائم۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی ایکسپیڈیشن میں جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے جو ٹائٹینک والا کیس آیا پچھلے دنوں، اب ظاہر ہے ایک خطرناک چیز ہے کہ اسی طریقے سے اگر آپ جا رہے ہیں فار ایگزامپل آپ ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 کو جو ہے نا وہ سر کرنے جا رہے ہیں، تو ایسا کوئی آپ کا شوق ہے ماؤنٹین کلائمبنگ کا، تو اس طرح کے کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، اب آپ کو ایک خطرہ بھی ہے، ظاہر ہے آپ کو ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں میں واپس آ سکوں کہ نہ کروں، تو آپ ایک قسم کی لائف انشورنس کرواتے ہیں کہ میں فلاں مدت تک کے لیے جا رہا ہوں اور اتنا میرا ٹرپ ہے، تو اس کے بعد واپسی میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اتنا پیسہ کیا ہوگا، وہ انشورنس کمپنی کیا کرے گی؟ وہ میری فیملی کو ادا کرے گی۔ اور ظاہر ہے انشورنس کمپنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ سے اس کے اگینسٹ پریمیم لیتی ہے، اپنا پیسہ بھی اس کے اندر سے سیکیور کرتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تا حیات ہوتا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل جب بھی میری زندگی، وہ ایک بندہ پوری زندگی پریمیم دیتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، اور یہ فائنل ہوتا ہے کہ میں اگر فار ایگزامپل دنیا سے جب بھی رخصت ہوا تو اس وقت آپ نے یہ پیسے میرے ورثاء کو دینے۔ عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ جو مخصوص مدت تک کے لیے ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ٹائٹینک والے کیس کی بات بتائی، تو عام طور پہ جو مخصوص مدت تک کے لیے جو آپ انشورنس کا جو معاہدہ کرتے ہیں اس کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں تو کمپنی آپ کو اپنا پریمیم واپس کر دیتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ سروسز چارجز ضرور چارج کرتی ہے، لیکن آپ کو آپ کا مین پریمیم جو ہے، جو فیس آپ نے دی ہوتی ہے، جو آپ نے پارٹ دیا ہوتا ہے، اس کو واپس کر دیتی ہے، جبکہ دوسری صورتوں کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ڈیوائڈ کرتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا قواعد و ضوابط، یہ کیا چیزیں آپ نے معاہدے کے اندر شامل کی۔ تو عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر مخصوص مدت ہو یا مدت مقرر ہو لائف انشورنس کے اندر، تو اس کے اندر پریمیم واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ کمپنی کچھ نہ کچھ اپنے سروسز چارجز ضرور لیتی ہے، یعنی کمپنی کو کچھ نہ کچھ فائدہ، ظاہر ہے انہوں نے بھی اس کی بات کی، آپ کی ایک سروس دی ہے کسی نہ کسی لیول پہ، ان کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس کے اگینسٹ آپ سے یہ چارج کریں۔
اب اس کی کچھ مزید قسمیں ہیں جو طریقہ کار کے لحاظ سے کچھ قسمیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے جلدی سے ذکر کرتا ہوں. یہ بھی 3 ہیں بنیادی طور پہ، اس کے بعد پھر ہم اس کے حکم کے طرف آئیں گے. تو 3 چیزیں ہیں. ایک ہے التأمین الاجتماعی جس کو گروپ انشورنس کہتے ہیں، دوسری ہے التأمین التعاونی جس کو میوچل انشورنس کہتے ہیں، اور التأمین التجاری جس کو کمرشل انشورنس کہتے ہیں. یہ 3 بیسکلی انشورنس کی قسمیں ہیں مزید. تو گروپ انشورنس کیا ہوتی ہے؟ گروپ انشورنس کی ایک عام مثال یہ ہے، مثال کے طور پہ، کہ حکومت کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتی ہے جس میں کسی گروپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ملازمین کی تنخواہوں سے تھوڑی سی رقم ہر ماہ کاٹ کر اس کو ایک فنڈ میں جمع کر لیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات کے وقت یا پھر کسی حادثے کی صورت میں وہ رقم اس کے ورثاء کو ادا کر دی جاتی. یہ بیسکلی وہی التأمین الاجتماعی یا گروپ انشورنس ہے جس کی میں نے آپ کو مثال سب سے پہلے دی. آپ کو پتا ہے کہ جیسے اس کا آغاز ہوا تھا وہ یہی تھا. جیسے اور میں نے آپ کو ڈرائیورز کی مثال دی تھی. یو اے ای میں جس طرح عام طور پہ پٹھان طبقے کے ہاں یہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اکثر ڈرائیور ہوتے ہیں. اکثر تو نہیں، مطلب کافی اس میں ڈرائیورز ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ان کو پتا ہے، میں نے ایک بندے نے مجھے اس بارے میں بتایا، تو اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. تو گروپ انشورنس بیسکلی یہ ہے کہ ایک آپ نے جو ہے، نہیں سوری، وہ گروپ انشورنس ہے، وہ میوچل انشورنس ہے. وہ جو میں آپ کو بتایا تھا وہ میوچل انشورنس ہے. گروپ انشورنس بیسکلی حکومت جو ہے وہ فنڈ قائم کرتی، آرگنائزیشنز بیسکلی وہ فنڈ قائم کرتی ہیں. وہ میوچل انشورنس ہوتا ہے جب آپ مل کے، یعنی کچھ لوگ مل کے آپس میں ایک فنڈ قائم کر لیتے ہیں، وہ الگ معذرت. بہرحال، تو حکومت یہ جو ہے گروپ انشورنس کے اندر کیا کرتی ہے، کوئی ادارہ جو ہے، جو آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتی ہے، اور اس میں کسی نقصان کی صورت میں وہ رسا پہ بات. ہمارا جو ادارہ ہے جہاں پہ آپ ماشاءاللہ جس سے آپ درس نظامی آن لائن سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس میں انوالوڈ ہیں. ہمارے ہاں بھی ہمارے ایک بھائی تھے جو میرے کلاس فیلو بھی تھے ایک زمانے میں مدرسے میں جب میں پڑھتا تھا، تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ کام بھی کرتے تھے. تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوگی. بالکل ینگ سے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، بالکل میں خیال 1 یا 2 سال، 1 یا 2 بچے تھے، بالکل چھوٹے. تو ہمارے ہاں اس ادارے میں کام کرتے تھے. ہمارے ویب سائٹس کا ایک سیکشن آپ کو شاید پتا ہوگا کتاب و سنت .com کے لحاظ سے، تو کے نام سے یعنی کتاب و سنت .com کے نام سے ہم یہ کام ماشاءاللہ کافی پرانا چل رہا ہے ہمارا. تو اس کے اندر وہ یہ کام کرتے تھے، اپنی سروسز دیتے تھے. ماشاءاللہ عالم تھے، مدرسے سے بھی فارغ تھے، مدرسے سے پڑھا ہوا تھا انہوں نے. تو ہوا یہ تھا کہ ان بیچاروں کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. بڑا افسوس ہوا، ہم سارے گئے وہاں پہ. تو جب واپس آئے تو ہمارے جو ہیڈ ہیں شیخ انس حفظہ اللہ، جو آپ کے استاذ بھی ہیں تفسیر کے اور وراثت کے، تو انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ ہم نے پھر کیا کیا کہ مل کے ان کے لیے کوئی فنڈ جمع کیا. ظاہر ہے بچے بیچارے چھوٹے تھے اور عمر بھی آلموسٹ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 28-29 سال تھی شاید غالباً. تو اچانک دنیا سے چلے گئے. ان کی وائف بھی بیچاری ابھی ینگ عمر کی تھیں، بچے بھی چھوٹے سے تھے. تو کوئی فیملی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی فائنینشلی. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اس میں ہم نے پیسے جمع کیے، اور پیسے جمع کرنے کے بعد ہم نے ان کی کچھ مدد کر لی. تو اس وقت شیخ انس نے کہا کہ ہمیں بھی ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے اپنا ادارے کی طرف سے. اور ادارہ کیا کرے کہ ہر مہینے کیا کرے، ایک سیلریز جو ہے وہ سیلریز سے کچھ رقم لے لے، اور جب بھی کوئی حادثہ ہو، اور یعنی کچھ سیلری سے رقم کاٹ لے اور کچھ ادارہ اپنی طرف سے ڈال دے. ٹھیک ہے نا، کچھ ادارہ اپنی طرف سے ڈال دے، کچھ ایسا کرے کہ وہ سیلری سے یعنی 2% یا 3% اس طرح کی ہم کاٹ لیں اپنے جو ملازمین ہیں ان کی، جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کے لیے. اور پھر کیا کریں کہ جب کوئی ایسا نقصان ہو، کسی کی وفات ہو جائے، یا ایون کوئی خوشی کا موقع ہو، جیسے شادی ہوتی ہے، لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ نہ کرے کوئی بیچارہ اچانک بیمار ہو گیا بہت زیادہ اور اس کا خرچہ ہو جاتا ہے، میڈیکل ایکسپنسز ہوتے ہیں، ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ ایک قسم کی اس کو فائدہ ہو جائے گا، ہم اس کو ادارے کی طرف سے مدد کرتے ہیں. تو کچھ حصہ ادارہ ڈالے گا، ادارے کی طرف سے ڈالے گا، کچھ اس کی سیلری ہوگی. اور وہ جب بھی کوئی بڑی ضرورت پڑے، بڑی ضرورت میں، جیسے میں نے کہا کوئی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو ایسے موقعوں پر ہم اس کو دے دیا کریں گے. تو یہ ایک قسم کی گروپ انشورنس ہے. ٹھیک ہے نا، التأمین الاجتماعی. اگین اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. ہاں بعض اوقات اگر اس کے اندر جیسے پروویڈنٹ فنڈ ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ، تو اس کے اندر بعض اوقات کچھ مسائل آتے ہیں، جس کے اندر فار ایگزامپل حکومت کیا کرتی ہے، یہ ادارہ کیا کرتا ہے، وہ سیلری کا حصہ کاٹتا ہے اور اس کو پھر بینک میں رکھواتا ہے، اور بینک میں رکھوانے کے بعد اس سے انٹرسٹ چارج کرتا ہے.
اور انٹرسٹ چارج کرنے کے بعد اس سے کیا کرتا ہے امپلائی کے پیسوں کو انکریز کرتا ہے. تو اس طرح کے معاملات کے اندر ظاہر ہے پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن جنرلی اگر معاملہ یہاں تک ہو جیسے میں نے ذکر کیا مثال کی صورت میں, تو اس میں کوئی ایشو نہیں, اس کو گروپ انشورنس کہتے ہیں. اگلا جو ہے وہ تامین التعاونی ہے, جس کو میوچل انشورنس کہتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ مل کر ایک فنڈ بنا لیتے ہیں, اور اس فنڈ میں سے کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں سے اس کا نقصان پورا کر دیا جاتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر وہ جو مقرر مدت مقرر کرتے ہیں, تو اس کے بعد یا تو وہ پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں جو ہوتے ہیں, یعنی جو واپس ہوتی ہے جتنے بندے نے دیے ہوتے ہیں اس کی شرح کے حساب سے, اس کی پرسنٹیج کے حساب سے, یا پھر جو ایکولی اگر سارے دیتے ہیں تو وہ واپس ایکولی بقیہ جو ممبران ہوتے ہیں اس میوچل فنڈ کے, اس کو میوچل انشورنس کہتے ہیں. اصل میں میوچل فنڈ ہوتا ہے ایک قسم کا, لیکن چونکہ انشورنس کا مطلب ایک ضمانت ہوتی ہے, ایک ذمہ داری, ایک تامین ہوتی ہے, اسی لیے اس کو انشورنس کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ ایٹ دی اینڈ نقصان ہوتا ہے تو اس کو پورا کر لیتے ہیں, اور اگر نقصان نہ ہو تو وہ رقم یا تو اس مقررہ مدت کے بعد واپس کر دی جاتی ہے یا اگلے سال کے لیے رکھ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ فنڈ بڑھتا جاتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ جب بھی یہ ٹرمز یعنی ایٹ دی اینڈ جب یہ اس فنڈ کو ڈیزالو کیا جاتا ہے یا اس فنڈ کو ختم کیا جاتا ہے, تو اس وقت پھر کیا جاتا ہے, پیسوں کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی مسئلہ حرج والی بات نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ آتا ہے تیسری میں, التأمین التجاری کے اندر, کمرشل انشورنس کے اندر, وہ ہے بزنس کے حوالے سے. تو کمرشل انشورنس کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک بالکل جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کا کام ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ اس چیز کو انہوں نے کمرشلائز کر دیا, اور التأمین کا جو سلسلہ تھا, جو ضمانت کا سلسلہ تھا, جو ایک قسم کا ایک دوسرے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا فائدے کا سلسلہ تھا, اس کو کمرشلائز کرنے کا ایک یہ پورا سسٹم ہے, اس کو کمرشل انشورنس کہتے ہیں, اور انشورنس کمپنی جس میں کام کرتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ایک قائم ہوتی ہے انشورنس کی کمپنی, اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ لوگ مختلف اسکیمیں جاری کرتی ہے, اور ان اسکیموں کے اندر جس میں لائف انشورنس بھی ہو جاتی ہے, جس میں گڈز انشورنس ہوتی ہے, اسی طریقے جس میں تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں جاری کرتی ہے. بیسکلی جو میں نے آپ کو پہلی 3 قسمیں کی ہیں وہ عام طور پہ کمرشل انشورنس کی ہوتی ہیں. میوچل انشورنس اور گروپ انشورنس عام طور پہ گروپ انشورنس ادارے کرتے ہیں, میوچل انشورنس کیا کرتے ہیں, لوگ مل کے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گروپ انشورنس کی ایک مثال میں نے آپ کو پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کی دی ہے. اسی طریقے سے جو کمرشل انشورنس ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر وہی والا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر فیس لی جاتی ہے, یعنی اس میں ابھی میں حکم کی بتا نہیں رہا, میں اس کا تھوڑا طریقہ کار سوری آپ کو بتا رہا ہوں, مسئلہ بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ. اس کی مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں, اور اسکیموں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ قسطیں دیتے ہیں, پریمیم جسے ہم کہتے ہیں, اور جو نقصان ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ نقصان کسی 3 قسم کا ہو سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بیٹا بہت پڑھا رہی سوری جی. اچھا, تو میں نے جیسے بتایا کہ مختلف اسکیمیں جاری کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد قسطیں دی جاتی ہیں. جو اسکیموں کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں, جو اس معاہدے کے اندر شامل ہونے والے ہوتے ہیں لوگ, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریمیم دیتے ہیں منتھلی یا پھر جو بھی ان کا ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق, اور ایٹ دی اینڈ اگر تو وہ کوئی نقصان ہو جائے جس کے اگینسٹ انہوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے, تو اس نقصان کو پورا کر دیتی ہے کمپنی, انشورنس کمپنی, اور اگر نقصان نہ ہو تو وہ فائدہ سارا پیسہ کس کو جاتا ہے, وہ سارا کمپنی کے بینیفٹ میں جاتا ہے. اب ظاہر ہے جو پریمیم ہے, جو فیس ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا, یہ کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ایکچوئریز کہتے ہیں. ایکچوئریز, ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ بڑا مستقل ایک فن ہے. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ وہ مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں کمپنیوں کے, یا پھر آپ سمجھ لیں ماہرین ہوتے ہیں, آپ سمجھ لیں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتے ہیں قسم کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف انالیسس کرتے ہیں, اور انالیسس کے بعد مختلف خطروں کے حوالے سے ان کی ریشیو وغیرہ, اور اس طریقے سے ان کی اکرنس کے حوالے سے پورا کر کے, اور پھر کتنا عموماً نقصان ہو سکتا ہے, کیا کیا اس میں مسائل ہو سکتے ہیں, ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اس کے مطابق وہ فیس قائم کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ اس کے اندر ظاہر ہے ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو, ان کو اپنی طرف سے نہ ڈالے. لیکن بہرحال کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو نقصان اپنی طرف سے ڈالنا پڑتا ہے, جبکہ کیونکہ نقصان جو ہے وہ کیلکولیٹڈ تو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال چونکہ وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو عام طور پہ
جو وہ نقصانات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میڈیکل بینیفٹ میڈیکل انشورنس ہوتی ہے. اب میڈیکل انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں ان کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل عام طور پہ ہماری یہ اسکیم ہے. فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, یعنی کینسر فار ایگزامپل, اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کو بچائے. تو کینسر کے بارے میں وہ اگینسٹ ایک اسکیم اس نے جاری کی ہے. تو اب ان کو پتا ہے کہ پہلی بات انہوں نے یہ ڈیٹرمن کیا ہوتا ہے کہ اچھا کینسر جو ہے فار ایگزامپل وہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے اس علاقے کے اندر, کتنے % لوگوں کو ہے, وہ اس کے مطابق پورا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. اچھا اس پرسنٹیج کو دیکھنے کے بعد پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کینسر کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں, وہ کتنی دیر تک رہتی ہیں, اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں اچھا اس پہ خرچہ کیا ہوتا ہے, جو ہاسپٹلز ہیں وہ کیا کیا چارج کرتے ہیں, اس پہ ایکچوئل ایوریج میڈیسن جو ہے نا وہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر اپنا منافع ڈالنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریمیم چارج کرتی ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ معاملات کرتے ہیں. تو یہ ایک جنرل میں نے آپ کو انشورنس کے حوالے سے مختلف اس کی نوعیتیں اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے شرعی حکم کے حوالے سے. شریعت کے اندر ظاہر ہے شریعت انشورنس کے حوالے سے کیا بات کرتی ہے, اور ہم نے خاص طور پہ کمرشل انشورنس کی بات کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میوچل فنڈ ہوتا ہے, یہ میوچل انشورنس ہوگی یا گروپ انشورنس ہوگی, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو شریعت کی منافی شامل ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. جنرلی ایک تصور کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں, ایک آئیڈیا کے لحاظ سے بات کریں تو ایسا بات نہیں. لیکن کمرشل انشورنس اٹ سیلف پرابلمٹک, ٹھیک ہے نا, وہ اپنا فنڈامنٹل کے اندر, اپنے اصول کے اندر ہی وہ پرابلمٹک چیز ہے. کیوں پرابلمٹک چیز ہے, اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہے, تو 3 بڑے مسئلے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. جمہور اس لیے کا میجورٹی علماء, کچھ علماء نے بہرحال اس کے حق میں بھی بات کی ہے, لیکن بہرحال وہ چیز اتنی کوئی ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ علماء نے بہرحال اس کی آپ کو فتویٰ شاید مل ہی جائے, 1-2 علماء کا. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ایک تو اس کے اندر جوا ہے, جوئے کا شبہ ہے. جوئے کا شبہ کس طرح ہے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے, دوسری طرف سے موہوم ہے. یعنی ایک طرف سے تو کنفرم ہے کہ آپ کو یہ ادائیگی کرنی ہے, لیکن دوسری طرف سے ادائیگی کرنی بھی ہے کہ نہیں ہے, ناٹ ڈیسائیڈڈ. ٹھیک ہے نا, وہ تو سرکمسٹانشل ہے کہ اگر سرکمسٹانسز ہوں گے, حالات بنیں گے تو آپ کو دینی پڑے گی, اور اگر حالات نہیں بنیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے. ایک بندے کا ڈیسائیڈ ہے کہ اس نے پیسے دینے ہیں, دوسرے نے دینے ہیں کہ نہیں دینے, یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. نمبر 1. دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے, وہ سود ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں روپے کا تبادلہ کس سے ہو رہا ہے, روپے کے ساتھ. obviously آپ پیسے دے رہے ہیں, فیس دے رہے ہیں, پریمیم, اور ان ریٹرن آپ کو کیا مل رہا ہے, آپ کو بھی پیسہ ہی مل رہا ہے. اور پیسہ بھی کس صورت میں مل رہا ہے, وہ کم یا زیادہ ہو کے مل رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگی, ربا الفضل اس کو کہتے ہیں, تفاضل کی بنیاد کے اوپر یہ ربا کے حکم میں آ جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے, وہ غرر ہے. غرر کہتے ہیں انسرٹنٹی کو, یا مبہوم چیز کو, مبہم ہونے کو. دیکھیں جو پہلے ہم نے قمار کی بات کی, جس کو جوا کہتے ہیں, اس کے اندر تو یہ چیز ہے کہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اچھا اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ ملنا ہے, تو یہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں کہ کتنا ملنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ 2 الگ چیز. ایک تو یہ کہ یہ پتا نہیں ہے کہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا, یہ تو ہو گیا جوا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ کتنا ملنا ہے, اس کو کہتے ہیں غرر. ٹھیک ہے نا, تو غرر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو چیز مبہم ہو یا مجہول ہو. اس کو دھوکے کو بھی غرر عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن بے غرر آپ نے سنی ہوگی. تو بے غرر آپ نے پڑھی ہوگی, اس کے اندر کیا ہے کہ ارکان عقد, جس میں سمن, مبی یا اجل. تو تیسری چیز کیا ہے, وہ ہے غرر. یعنی ارکان عقد, یعنی عقد جو ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے, بزنس کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے 3 بنیادی ارکان ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سمن, ایک ہوتا ہے مبیع, اور ایک ہوتا ہے اجل, یعنی وقت, جو چیز جس کی بے ہونی ہے, اور اسی طریقے سے اس میں سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے اس کا. ان 3 چیزوں کا طے ہونا اور ان کا واضح ہونا, غیر مبہم ہونا, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر یہ بیع غرر بن جاتی ہے, جس سے شریعت نے منع کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر یہ بھی تینوں چیزیں شامل نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا بینیفٹ ہونا ہے. اسی طریقے سے مدت بھی طے نہیں ہے کہ کب کس مدت پہ آپ کو نقصان پورا کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا اس کی حق میں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 بڑے مسئلے آتے ہیں. یہ 3 بڑی پرابلمز اس کے اندر ممکن ہیں, جس کی وجہ سے شریعت کے اندر علماء نے, شریعت کی روح سے علماء نے اس بات کی اجازت نہیں دی. تأمین الحیاء, اس کو لائف انشورنس کہتے ہیں. اگرچہ اس میں جوئے کا امکان نہیں ہوتا,
जुए से तो आप बच सकते हैं, तामीनुल हया, पर उसमें रिबा और गरर फिर भी मौजूद होता है। क्या मतलब है इसका? तामीनुल हया के अंदर एक किस्म हमने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र की थी, कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर, यानी आप अगर मुकर्ररा मुद्दत के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है ना? तो आपको अगरचे पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें गरर और रिबा फिर भी होता है। तो अगर आप कहें उसमें जुआ नहीं है जी, हम उसके अंदर वापस आएंगे, तो पहली बात है आपको नुकसान, ये भी एक बहस वाली बात है कि क्या बाकी आप बच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाल उसमें भी अंदर आपको कंफर्म तो नहीं होता। अगरचे उसके अंदर कोई ना कोई मुकर्ररा मुद्दत होती है और आपको पैसा वापस कर देते हैं, इसमें तो पैसा भी वापस नहीं होता। आपको एक ये पता होता है कि एटलीस्ट मुझे पैसा मिल जाएगा वापस, लेकिन उसके बावजूद उसमें ये तो है कि वो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, और ये सारी चीजें। अच्छा, कितना भी तय होता है कि कितना मिलेगा, ये आपको तय होता है, लेकिन यानी आपको ये पता होता है कि कितना वापस मिलेगा या कितना वापस आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा और वाकई आ भी सकेगा, क्या मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो ये चीजें जो हैं वो उसके अंदर तामीनुल हया के अंदर वाजे नहीं होती, जिसकी वजह से वो भी चीज जायज नहीं। अगर ये तीनों चीजें ना हो उसके अंदर तो जाहिर है फिर वो कोई मसला नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली ये तीन चीजें एक चीज को नुकसानदेह बनाती हैं। आगे चलते हैं जी, कायलीन के दलाइल। अच्छा, ये एक छोटा सा मैंने चीज ऐड की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो इसके हक में दलाइल देते हैं, तो वो मैं ये दो तीन चीजें मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि अगर कोई आपके सामने इंश्योरेंस के हक में दलील दे, आमतौर पर जिस तरीके से लोग देते हैं, तो आपको उसका जवाब पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि वो कहते हैं किमार, यानी जिसे कहते हैं जुआ, वो कहते हैं जुआ और इंश्योरेंस में फर्क है। वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जुआ जो होता है वो एक लुब है, एक खेल है, वो एक बाकायदा अक्द, ये ट्रांजैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जाहिर है जब आप जुआ लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बहरहाल ये भी महल नजर है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं वो एक कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाता, उसको बिजनेस के अंदर शुमार नहीं किया जाता, जबकि इंश्योरेंस एक बाकायदा एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इन दोनों के अंदर इसको जुआ कहना वो ठीक नहीं। ठीक है, इसको जुआ कहना वो ठीक नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये बात गलत है। ये मैंने बताया कि महल नजर है कि जब आप जुआ कोई जुए के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप एक टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें लिखी नहीं होती, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जो होती हैं वो यानी वो आप ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, और जब आप मिसाल के तौर पे जो बड़ी बड़ी जो होती हैं, जो कसिनोज होते हैं जहाँ पे जुआ खेला जाता है, वहाँ के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स और कंडीशंस होती हैं, आप उसके मुताबिक चलते हैं। पहली बात तो ये कि ये कहना कि ये एक बाकायदा आकद नहीं होता है, बाकायदा आकद होता है। आप उसको बिजनेस आकद, यानी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन शुमार करें या ना करें, एक अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि ये लाभ एक लुब है, यानी एक खेल है जुआ, जरूरी नहीं है। देखें, शरीयत ने इस बुनियाद पे जुए को हराम नहीं किया कि वो चीज एक खेल तमाशा है। जुए ने बुनियादी तौर पर इस चीज के लिए, यानी शरीयत ने इसको इस चीज के लिए हराम किया है क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि शरीयत के मुनाफी। ठीक है, तो एक चीज जो है वो लुब हो और यानी खेल तमाशे की सूरत में आप कर दो, या खेल तमाशे का नाम दे दो, तो उससे वो चीज़ हलाल हराम नहीं हो जाती, बल्कि उसकी बुनियाद असल में जो उसका तरीक़ेकार है, जो चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसकी बुनियाद पर हुक्म लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ माकूद अलैह वो रुपए नहीं होते, बल्कि वो अमान है। की मिसाल चौकीदार की है। जवाब ये है कि माकूद अलैह रुपए ही है, जबकि अमान उसका एक नतीजा और समरा है। चौकीदार का अमल यानी सर्विस माकूद अलैह होती है और अमान एक नतीजा और समरा होता है जी। दूसरी आमतौर पर मिसाल ये दी जाती है, वो कहते हैं यहाँ पे असल में जो रिबा की आपने बात की ना, उसका जवाब ये देते हैं कि देखिए, रिबा के अंदर तो ट्रांजैक्शन रिबा यानी रुपए के तबादला होता है रुपए के साथ। यहाँ पे असल में रुपए का तबादला रुपए से नहीं हो रहा, बल्कि अमान से हो रहा है, सिक्योरिटी से हो रहा है। यानी एक कंपनी बाकायदा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, ना कि वो आपसे पैसे का मामला कर रही है। और उसकी मिसाल आमतौर पर वो चौकीदार की देते हैं कि चौकीदार में देखें, चौकीदार क्या करता है, चौकीदार से आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको असल में अमान दे रहा होता है, लेकिन पैसे उसके अंदर एक किस्म का, पैसे उसके अंदर आप उसको अलग से देते हैं। पैसा असल चीज नहीं होती, असल चीज सिक्योरिटी होती है जिसके इवज आप उसको पैसा दे रहे होते हैं। यानी चौकीदार क्या करता है, वो आपको अपनी एक सर्विस दे रहा है, आपको एक सॉरी अपनी अमान दे रहा है, और अमान यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इन्होंने बेसिकली चौकीदार के ऊपर इसको कयास करते हुए, एक सर्विस के ऊपर कयास करते हुए ये बात की। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें, बात ये है कि असल में
चौकीदार क्या करता है? चौकीदार आपको सर्विस देता है। चौकीदार आपको इस बात की गारंटी, यानी चौकीदार आपसे इस बात के पैसा लेता है कि मैं यहाँ पे खड़ा होके हिफाजत करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, मैं अपना टाइम दे रहा हूं, उसके पैसे लेता है। उसके नतीजे में, उसकी वो सर्विस के नतीजे के अंदर एक बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको अमान मिलता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर हालत में अमान मिले, कई दफा नहीं भी होता, अक्सर औकात बाजुकात वो करता है, नहीं हो पाता, लेकिन पैसे फिर भी उसको, तनख्वाह फिर भी मिलती है। तनख्वाह इसलिए उसको मिलती है क्योंकि वो टाइम जो दे रहा है, जो वक्त दे रहा है, तो बेसिकली माकूद अलैह यहाँ पे सर्विस है, ना कि पैसा। ये थोड़ी बारीक बात है, लेकिन इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। माकूद अलैह वो चीज होती है जिस पर अकद हो रहा होता है, यानी किस चीज के ऊपर अकद हो रहा है, क्या वो पैसे के ऊपर हो रहा है, सर्विस के ऊपर हो रहा है। तो जो इसके कायलीन हैं वो कहते हैं कि असल अकद अमान के ऊपर हो रहा है, यानी बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी आपको अमान दे रही है, ना कि आपको पैसा। लेकिन सही बात यह है कि इसके अंदर असल चीज चौकीदार के ऊपर इसलिए क्यास नहीं किया जा सकता कि चौकीदार एक्चुअल में अपनी सर्विस दे रहा होता है, वो खड़ा होता है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर रही होती, इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ पैसों का मामला आपके साथ कर रही थी। ओके, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि अमान असल में एक नतीजा होता है, असल चीज पैसे का मामला होता है। इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली आपसे पैसे का लेन देन कर रही होती है, उसके नतीजे के अंदर हाँ आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, एक सुकून और इत्मीनान मिलता है। तो असल चीज अमान नहीं होता, बल्कि असल चीज यहाँ पे पैसा होता है। जबकि चौकीदार की भी सूरत में भी असल चीज क्या है आपके पास? चौकीदार का अमल जो है असल में वो माकूद होता है, अमान उसका एक नतीजा होता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे ये दो बुनियादी चीजें हैं। बाकी ये भी तीसरी चीज कहा जाती है कि जो इंश्योरेंस कंपनी के इंतजामात की ये उजरत होती है जो वो लेते हैं, जवाब ये कि उजरत के लिए अरकान अक़द का पूरा होना जरूरी है। तो ये तीन चीजें, पहली बात उनके किमार के लिए अमूमी तौर पर खुलासा ये है। वैसे और भी बड़े दलाइल, आमतौर पर बहस, बड़ी लंबी चौड़ी बहस इसमें बहसें मौजूद हैं, लेकिन खासतौर पर वो लोग जो इसके कायल हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, तो वो आमतौर पर और भी चीजें कहते हैं, लेकिन खुलासा यही तीन चीजों का है। तो वो बेसिकली पहला फर्क ये करते हैं कि वो कहते हैं कि क़िमार ये जुआ नहीं है, बल्कि असल में ये वो है, क्या नाम है, ये एक लुअब है। यानी बीमा बीमा जो है वो इंश्योरेंस बेसिकली प्रॉपर एक आकद होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए इसमें कोई मसला है। जबकि हमने कहा कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक खेल है। आप जो है जुआ चाहे खेल की सूरत में लगाएं, वो खेल में भी मना है और हराम है, उसी तरह इस तरीके से वो एक बिजनेस में हराम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये है, वो कहते हैं कि माकूद अलैह रुपए नहीं है बल्कि अमान है। जैसे चौकीदार की मिसाल देते हैं, तो हमने ये जवाब दिया कि माकूद अलैह असल में चौकीदार की सर्विस होती है, ना कि उसका पैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि चौकीदार भी जो क्या है असल में आपसे जो है ना पैसों का लेन देन कर रहा होता है, और अमान दे, हम कहते हैं नहीं, असल में चौकीदार अपने अमल के पैसे ले रहा होता है, अपनी सर्विस के पैसे ले रहा होता है। अमान बेसिकली एक एक नतीजा और एक समरा मिलता है उस अमल के नतीजे में। ठीक है ना। जबकि आपके यहाँ असल चीज पैसा है, आप पैसे को बुनियाद पर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको एक अमान मिल रहा हो। यानी आप ऑब्वियसली पैसा दे रहे हैं ना, और आपने इन अगेंस्ट पैसा लेना है, और उसके अमल में आप क्यों पैसा ले रहे हैं? आपको ये पैसा लेने से क्या फायदा हो रहा है? आपको एक अमान मिल, यानी नतीजा और समरा जो है वो बेसिकली एक ही है। तो असल चीज बै पैसे की पैसे के साथ है, पैसे की बै अमान के साथ नहीं। ये समझ, पैसे की जो बै है, यानी रुपए की जो, रुपए का तबादला अमान के साथ नहीं है, बल्कि रुपए का तबादला पैसे के साथ है। यार इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है इन रिटर्न, आपको अमान जो है उसके नतीजे में मिलता है। जब आपको पैसा मिल गया तो आप मुतमईन होंगे। लेकिन इन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे चौकीदार क्या करता है? चौकीदार अपनी सर्विस देता है। उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि चौकीदार को आपको तब भी पैसे देने पड़ते हैं जबकि कोई, मिसाल के तौर पे कोई मसला ना हो, आपको अमान ना हो, लेकिन फिर भी चौकीदार के खड़े होने, उसके वहां पे मौजूद होने की वजह से आप उसको पैसे देते हैं, उसकी सर्विस के पैसे होते हैं। हमाद भाई कह रहे हैं नमाज का टाइम हमारे यहाँ वैसे 9:15 अभी तक मेरा ख्याल चल रहा है। आई डोंट नो आपकी तरफ। चले आखिरी पॉइंट पूरा कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। बीमा जो है इंश्योरेंस एक अक़द जदीद है। और दूसरी बात, तीसरी चीज उन्होंने कहा कि कंपनी के इंतजाम, कहते हैं बीमा कंपनी जाहिर है अपनी उजरत एक लेती है, तो जवाब ये है कि उजरत के लिए अरकान अक़द का पूरा होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे अरकान अक़द जो है वो पूरे नहीं होते, बेगरर बन जाती है। बीमा एक और भी कहा जाता है कि बीमा एक अक़द जदीद है। बीमा एक अक़द जदीद है, यानी ये एक नई ट्रांजैक्शन और बिजनेस की सूरत आई है, और उकूद में असल चीज इबाहत है। आपको पता है मशहूर प्रिंसिपल है
کہ معاملات کے اندر اصل چیز اباحت ہے الا یہ کہ حرمت کی دلیل ہو، اور عبادات کے اندر اصل چیز حرمت ہے الا یہ کہ اس کی اجازت ہو، یعنی الا یہ کہ اس کی حلت کی دلیل ہو۔ تو اصل میں انہوں نے اس پرنسپل کو لگایا، انہوں نے کہا کہ ہر چیز الاؤڈ ہے الا یہ کہ حرمت کی دلیل ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیمہ چونکہ ایک نئی چیز ہے تو بائی ڈیفالٹ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے الا یہ کہ اس کے اندر حرمت کی دلیل ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں اس میں حرمت کی دلیل ہے، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو حرام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حرمت کے ذریعے ہے، کیونکہ اس کے اندر ربا اور اس طرح جوا اور اس طریقے سے بیمہ وغیرہ اور یعنی سوری غرر وغیرہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی آج کل جو ہے وہ بیمہ کا، سوری یہ میں پورا نہیں کر سکا، بیمہ کا متبادل آج کل ایک آج کل اگر کوئی بندہ کہے جی اسلام میں اسلامکلی اگر ہم اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی میوچل انشورنس یا گروپ انشورنس، یہ ایک جائز صورت اس کی نکلتی ہے، جبکہ کمرشل انشورنس جو ہے وہ جائز صورت نہیں ہے۔ تو اگر آج کوئی کہے کہ جی ہم اس کا کیا متبادل پیش کر سکتے ہیں، تو گروپ انشورنس یا میوچل، آج کل ایک تکافل کا بھی سسٹم ہے۔ تو میری نظر میں تکافل کے سسٹم میں کئی مسائل ہیں، اگرچہ کئی علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تکافل عام طور پہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے، بس اس کے نام بدل کے نا، جس طریقے سے اسلامک بینکنگ کے اندر یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے بالکل اس طریقے سے کیا۔ باقی اگرچہ میں آپ کو اس کی انشاءاللہ اس کی الگ سے جو ہے نا اگلے سیشن کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، ذکر کروں گا کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں۔ تو جنہوں نے نماز کے لیے جانا ہے وہ نماز کے لیے چلے جائیں، اور جس کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ سوال کریں۔ بہنیں ہی رہ گئی ہیں، باقی بھائی تو چلے گئے ہیں سارے، میرے خیال ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پتا چلے کہ سارے اس لیے خاموش ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا نہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ اچھا سمجھ آ الحمدللہ۔ رہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ضرور۔ میں چل نے پہلے کی نفی کی نا، اس کے بعد جواب دیا پازیٹیو اچھا والا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی پہلے کی نفی اور دوسرے کا اس بات، بہترین، زبردست، ماشاء اللہ آپ لوگ بھی عالم بن گئے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کس طریقے سے جواب دینا ہے۔ فقہا بھی اس طرح ہی جواب دیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلے جی ماشاء اللہ،